प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं आपका मेज़बान अंजुम रिजवी ख़वातीन हज़रात ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और कोशिश ये होती है कि वो मौज़ूआत जो मेरे जहन में होते हैं, वो कुछ सवालात जो मेरे जहन में होते हैं, कुछ सवालात आप मुझे ईमेल के ज़रिए से भी भेजते रहते हैं, उनके जवाबात तलाश किए जाएँ और उस हवाले से कुछ मोहतरम शख्सियात को भी स्टूडियो में मदऊ किया जाए और कोशिश ये की जाए कि उन सवालों के जवाबात हासिल किए जाए। और अगर प्रोग्राम के ख़त्म होते होते तमाम सवालों के जवाबात ना भी मिलें तो कम से कम हमारी सोच के ज़ाविये जो हैं वो सही समत की तरफ गामज़न हो जाएं। सियासत पे बहुत आपने गुफ्तगू पिछले दिनों देखी, बहुत कुछ हो रहा है, आज भी बहुत कुछ हुआ मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स में, कल के अखबारात में भी आप पढ़ लेंगे। मेरे इस प्रोग्राम में समाजियात से हवाले से भी शख्सियात आती हैं, मैं मईशत की भी बात करता हूँ, वहाँ की भी शख्सियात को लेके आता हूँ, लेकिन आज मेरा मौजू ज़रा सा मुख्तलिफ है। आज मैंने ये सोचा कि उन अवामिल को, सोशल साइंसेस जिन्हें कहते हैं, उन अवामिल पे बात की जाए कि जिसकी वजह से ये सारा माशरा तश्कील पाया है। हम सड़क पे चलते हैं, ड्राइविंग में हम देखते हैं कि बेकायदगी है, हम देख रहे हैं कि लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम देख रहे हैं कि ज़रा सी खुदगर्जी भी आ गई है, हम ये देख रहे हैं कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गैर महफूज समझना शुरू हो गए हैं। अब इन सब के पीछे अवामिल क्या हैं, ये तो ज़ाहिर है सोशल साइंसेस के माहिरीन या माहिर तालीम या दानिश्वर जो हैं वही राह मुतय्यन करते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में दानिश्वरों की बात को ज़्यादा नहीं सुना जाता, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा हर प्रोग्राम में होती है कि किसी न किसी एक दानिश्वर को यहाँ ज़हमत दी जाए और उन अवामिल को समझा जाए। शायद इससे कुछ सोच के नए ज़ाविये खुलें और शायद वो लोग जो कि फैसला साजी कर रहे हैं कुछ ना कुछ उनको भी कुछ मिल जाए, कोई टिप मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, जहाँ से कि वो आगे के रास्ते हमारे लिए मुतय्यन करें। ख़वातीन हज़रात, आज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से आपका तारुफ़ कराता हूँ। माहिर तालीम हैं, दानिश्वर हैं, चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उर्दू अदब का मोतबर नाम भी हैं, तहक़ीक़ के शोबे से भी हैं, बहुत सारे इनके हवाले हैं। गुफ्तगू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता खुलते भी जाएंगे, लेकिन मैं आपका तारुफ कराता हूँ जनाब प्रोफेसर अनवर अहमद ज़ई साहब से। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का स्टूडियो। अनवर अहमद ज़ई साहब, हम अगर सियासत को देखें, आजकल सियासत का बड़ा जोर है और हर तरफ है और अचानक ये रुझान बढ़ गया है, जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं। आजकल जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है सियासी हवालों से मुखालिफिन के लिए, आजकल जिस तरह के कभी कभी रकीक हमले भी किए जाते हैं, किसी हमने जो पढ़ा, हम उस दौर में तो ज़िंदा नहीं थे, लेकिन हमने उनसे, मौलाना हसरत मोहानी भी एक सियासतदान ही थे मगर शायर भी थे और सियासत भी करते थे, लिखते भी थे। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे, बहुत सारे सियासी शख्सियात को या उस ज़माने की खालिस सियासी शख्सियात को भी हमने देखा। तो हमने ये देखा कि एक तहज़ीब का दायरा मुखालिफिन को उस वक्त भी होता था, जुमले कसे जाते थे मुखालिफिन, लेकिन इस हद तक नहीं होता था कि किसी यानी शख्सियत को तबाह कर दिया जाए, बल्कि उसके नज़रिए से इख्तलाफ ज़ाहिर किया जाता था। वहाँ से बदतरीज होते 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 आज हम इस हाल में आ गए कि अबे और ओए कह के अपने मुखालिफिन को कर रहे हैं। क्या हुआ बीच में? क्या वो नस्लें खो गईं? तालीम में कुछ फ़र्क आ गया क्योंकि आपका एक शोबा तालीम भी है, या हम फेल हो गए नौजवान नस्ल को कुछ बताने में, या हमसे पहले वाली नस्लें हमें बताने में कोताही कर गई? हुआ क्या ये? आपने अंजुम रिजवी साहब किस कदर उम्दगी से इस मौजू का आगाज़ किया है और दो हवाले आपने बड़े वक़ी मोतबर दिए हैं। इसमें और भी ज़रा सा आगे चलते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अलावा आप देखिए कि अल्लामा इकबाल ख़ुद और उसके बाद फिर आगे आ जाएं तो अब्दुर्रब निश्तर तक जो शायर भी हैं और सियासतदान भी हैं, और हमें उनकी तकरीरों में शेरी हवाले मिलते हैं और ख़ूबसूरत अशार उनके मौजूद हैं। अच्छा, ये भी देखिए, फिर दूसरी तरफ आ जाइए। मैं जल्दी से, मतलब सियासत और ब्यूरोक्रेसी को आप अलग नहीं कर सकते, और अलग उस वक्त किया गया कि जब ये कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सियासत में जुज़्वे ला यनफ़क जिसे कहें वो नहीं है, तो फिर अलग अलग धारे बन गए। अब धारे जब बन गए तो एक दूसरे के मुकाबिल आ गए। कहीं सियासतदान ने ये बावर कराने की कोशिश की कि जो मैं कह रहा हूँ वो हुक्म है, और कहीं ब्यूरोक्रेसी ने ये बावर कराने की सियासतदानों को कोशिश की कि नहीं, हुक्म और कानून अलग है, सुपरवाइज़र आप हैं, मैनेजर आप हैं, आपको अगर कानून में तब्दीली लानी है तो उसका एक तरीका है, वो ले आएँ तो ठीक है। तो अब उसमें भी फिर आप आ जाइए कुदरतुल्लाह साहब से लेके अल्ताफ़ गौहर तक,
مصطفیٰ زیدی تک، یہ سارے تو بیوروکریٹ ہیں، مختار مسعود تک، یہ سب بیوروکریٹ ہیں، لیکن یہ صاحبان کتاب ہیں، صاحبان علم ہیں، ان کا اپنا ایک حوالہ ہے. تو لیکن اب جانے کیا ہوا، اب یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اب کیفیت یہ ہو گئی کہ جب سے سیاست کو سمجھا یہ گیا کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جتنا فریب دے دیا جائے اتنا ہی وہ سیاستداں کامیاب ہے. یہ سیاست کی تعریف نہیں ہے. یعنی اتنی غلط تعریف ہو گئی کہ جو علم اساس تھا جس سے سیاست بنا، بالکل، اور اب دھوکہ دہی ہو گیا. اب اندازہ لگائیے کہ محاورے میں بھی ایک چیز آ گئی کہ جناب اب ہم سے سیاست نہ کھیلیں. اب یعنی یہ کہنا کہ ہم سے سیاست نہ کھیلیں، اور کہاں وہ اقبال کی بات کی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. واہ. تو اب یہ چنگیزی تو رہے گی نا. تو اس لیے اتصال جو تھا، یہ ارتباط جو تھا اخلاقیات کا سیاست سے، تہذیب کا سیاست سے، اب تہذیب ہی کو دیکھیے. تہذیب اصل میں آپ ناظرین اس کا اندازہ لگائیں گے کہ تہذیب کا مفہوم ہی ہے غلط چیزوں کو کاٹ کے چھانٹ کے الگ کر کے قابل قبول چیزوں کو منظم مرتب کر کے پیش کیا جانا. یہ تہذیب ہے. تو تہذیب فکری کیا ہے؟ تہذیب عملی کیا ہے؟ تہذیب فکری اگر دانش ہے تو تہذیب عملی جو ہے وہ سیاست ہے. واہ. اس اعتبار سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نارم نہیں رہے. اچھا نارم کیوں نہیں رہے؟ اب ذرا سا اس پر آ جاتے ہیں. اس لیے نہیں رہے کہ جب ہم نے پھر جمہوریت کی بھی الگ سے تعریف کرنا شروع کر دی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت غالب اکثریت کی رائے کا دوسرا نام ہے، لیکن غالب اکثریت بھی تو ہو. اب اگر میں یہ کھل کے بات کروں تو یقیناً وہ دائرہ تہذیب میں بھی رہے گی، اور پھر انضباط کے اعتبار سے بھی آئے گی. کہ فرض کیجئے 100 افراد پر مشتمل ایک کانسٹیٹوئنسی ہے اور 3-4 افراد لڑ رہے ہیں. ایک تو 30% سے زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. میرا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ ہم 30، 34، 33، بہت 35% ٹرن آؤٹ کو ہم جمہور کی رائے کہنے لگتے ہیں. وہ جو 60% سے زیادہ ایک سائلنٹ میجورٹی جسے کہتے ہیں، خاموش اکثریت، جی وہ ہے نہیں، وہ شریک ہی نہیں. اور اس میں بھی جو 30-35% آئے ہیں، اس میں بھی میں جس نے 51% لے لیے، تقریباً 51% بھی نہیں کہ جو اکثر زیادہ لے لیا، بالکل صحیح، وہ آ گیا. تو اس لیے ایک غالب اکثریت جو پیچھے رہ جاتی ہے. وہ نارم ہونا چاہیے کہ جو فرانس کا ہے کہ 51% جب تک نہیں آئے اس کو الیکٹڈ ڈکلیئر نہیں کیا. ہالینڈ میں تو یہ لازم ہے ہر شہری پر کہ وہ اپنا ووٹ ضرور دے گا. یعنی وہ قابل دستاندازی پولیس ہے وہاں پہ. بالکل بالکل. ووٹ نہ دینا سوائے اس کے کوئی مجبوری نہ ہو. وہ کیا تین کنڈیشنز ہیں جن کے تحت. تو اس کے علاوہ وہاں پہ ووٹ. اچھا یہ آپ شعبہ تعلیم سے بھی منسلک ہیں اور ظاہر ہے مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہوں گے یہ سب چیزوں کو. یہ جو ہمارے ہاں ایک تفریق ہے دفتری زبان میں اور قومی زبان میں، جی اس نے زیادہ کنفیوژن نہیں پھیلائی نوجوانوں سے؟ یعنی جب ہم بھی نوجوان تھے کنفیوژنس ہمارے بھی ذہن میں ہوتے تھے جی، اور ہم نے وہی آگے منتقل نہیں کر دیے. یعنی دفتری زبان انگریزی جی اور قومی زبان اردو. اچھا یہ بھی ایک تھوڑی سی بات چلنی چاہیے مکالمے کے لیے ہے کہ قومی زبان کی تعریف ہے کیا. پہلی بات تو یہ کہ دستور میں یہ بتایا 73 میں گیا تھا کہ 10 سال میں ہم اسے سرکاری زبان بنا لیں گے. صحیح. اچھا قومی زبان صرف اس لیے کہ رابطے کی زبان ہے، تو معذرت کے ساتھ رابطے کی زبان تو انگریزی بھی بڑی حد تک، تو اس کو تو آپ یہ مقام نہیں دیں گے. ٹھیک. لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں چونکہ رابطے کی زبان اردو ہے تو صرف رابطے کی زبان نہ رہے، ضابطے کی زبان بھی ہو. اچھا ضابطے کی زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اسے سرکاری زبان نہیں بنائیں گے تو وہ مقام نہیں ملے گا. میں پھر یہ عرض کر دوں کہ علاقائی زبانوں کی کاسٹ کے اوپر اگر اسے آپ دے رہے ہیں درجہ تو وہ مناسب نہیں ہے. ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک دائرہ ہے. لیکن 73 سے لے کے ہم 2011 ختم ہو رہا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں، بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے سرکاری زبان نہیں بنائی اور اصطلاحات نہیں کی. حالانکہ اردو زبان میں اتنی وسعت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اردو زبان میں وہی لفظ آئیں کہ جو اردو کے ہیں، تو اردو کے کون سے لفظ ہیں؟ اردو کے تو کوئی اپنے لفظ ہیں نہیں. جی اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں اسٹاف روم میں بیٹھا تھا، پیریڈ ہوا، میں نے رجسٹر اٹھایا، ڈسٹر اٹھایا، میں اپنی کلاس میں گیا، بچے ڈیسک پہ بیٹھے تھے، میں نے ڈسٹر ٹیبل پر رکھا
اور میں نے چاک اٹھا کے بورڈ پہ لکھنا شروع کیا. ان میں جتنے لفظ میں نے ادا کیے ہیں سب انگریزی کے، لیکن وہ مستعمل اردو میں مستعمل ہیں، تسلیم کر لیے گئے. تو اسی کی چیز وہاں آ جانی چاہیے. ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے سرکاری زبان میں اصطلاحات کو ایسا گنجلک بنا کر پیش کیا کہ لوگ خود پیچھے ہٹے کہ ہمیں پہلے ایک عمر بتانی پڑے گی ان اصطلاحات کو سیکھنے کے لیے اور اس کے بعد استعمال کرنے کے لیے. تو اس لیے ضرورت ابھی دو ہیں. جی جی. ایک تو یہ کہ جو دستور کے تقاضے کی چیز ہے وہ ہم کب پورا کریں گے. نمبر دو، اس کو پورا کرنے کے لیے سہل انداز اختیار کرنا ہوگا. اب ہمارے پاس سارے مترادفات موجود ہیں، ہمارے پاس ڈکشنری موجود ہے. یعنی عثمانیہ یونیورسٹی میں جب آپ اردو کے ذریعے تعلیم دے سکتے تھے اس وقت تو اب تو 70 سال گزر گئے ہیں، اس واقعے تقریباً 70 سال گزر گئے ہیں. تو اب ہمیں اس طرف آ جانا چاہیے، تب جا کے ہم اس کو قومی زبان ہی کی کیفیت کو تسلیم کریں گے، ورنہ ہم نے الگ کر لیا ہے قومی زبان کو اور سرکاری زبان. اب ذرا سی ایک شاعری کا حوالہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے اسکول وغیرہ میں تھے لکھتا ہے یہ، تو اس زمانے میں شعری ذوق بچوں کا بھی ہوتا تھا، کچھ سلیبس بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم پڑھتے بھی تھے. کچھ تھے طلبہ ہمارے ساتھ ایسے کہ جنہیں کوئی اتنا شغف نہیں تھا، لیکن بالکل یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے نابلد ہو جائیں. شوق کی بات تھی. لیکن اس زمانے میں ہم مباحثے بھی ہوتے تھے. بعد میں جب کالجز میں آئے طلبہ یونین تھیں، وہاں ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، مباحثے ہوتے تھے، شعر و شاعری ہوتی تھی، اس کے مقابلے بھی ہوتے تھے شعر کہنے کے، نظم کہنے کے. وہ کلچر جو ہے وہ معدوم ہو گیا. اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اکثر میں آپ جیسے دانشوروں سے یہی سوال کرتا ہوں کہ کوئی دوسرا فیض آپ کو کہیں راستے میں نظر آ رہا ہے، کہیں کوئی دوسرا راشد نظر آ رہا ہے، کوئی دوسرا ناصر کاظمی نظر آ رہا ہے، کہیں دوسرا جان ایلیا کہیں امکانات میں ہے، کوئی دوسرا جوش نظر آ رہا ہے. کچھ ہے، امکانات ہیں؟ اچھا، پہلے تو وہ والی بات انجم صاحب بہت اچھی ہے آپ کی کہ درس گاہوں میں تعلیمی جو مراکز ہیں ان میں ان چیزوں کو نکال دیا گیا، بلکہ اس کو ایک انگلی اٹھا کے کہا گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، شاعری کرتا رہتا ہے. ایک وقت میں گھر میں پڑھی ہوئی خواتین نہیں ہوتی تھیں، لیکن دو اوصاف سے متصف تھیں. ایک رات کو، شام کو وہ اپنے چھوٹوں کو، اپنے بچوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو کہانیاں سناتی تھیں جو اخلاقی ہوتی تھی اور وہ ان کے تربیت کا سامان کرتی تھیں. صحیح. غیر رسمی نصاب کا تکملہ وہ کیا کرتی تھیں. بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ وہ شاعری سے نہ صرف شغف رکھتی تھیں بلکہ فارسی اردو کے اشعار اور ضرب الامثال کی صورت میں انہیں یاد تھے. تو اس طرح گھٹی میں پڑ جاتی تھی وہ بات. بچہ چھوٹا سا ہے اور اس کے کانوں میں محاورے پڑھ رہے ہیں، اشعار پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے تو امیر خسرو کی مکرنیاں ہیں کھیل کی صورت میں بالکل ہو رہی ہیں. بالکل یہ سب تو قریب کرتا تھا. تو میری نانی وہ جس انداز میں فارسی کے شعر درست کرایا کرتی تھیں تو یہ کیفیت ہوتی تھی. تو ایک تو گھر کا ماحول تھا، اور آپ تسلیم کریں گے کہ ہر گھر کا ایک کلچر ہوتا ہے. اب اس یونٹ کو اٹھا کے جب آپ باہر لے جائیں گے، اور اب چاہے وہ اسکول ہو یا یونیورسٹی ہو یا کالج ہو، یہاں جب طالب علم آ جائے گا تو وہاں وہ اساتذہ ہوتے تھے کہ جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں فزکس کا استاد ہوں، فزکس کے باوجود فیض اور اقبال اور غالب ازبر تھا ہمارے اساتذہ، اور سعدی اور شیرازی اور حافظ. تو عمر خیام خاص طور سے لوگ میتھس کے ٹیچر یہ کہتے تھے کہ عمر خیام کا تو بنیادی حوالہ ریاضی ہے اور پھر رباعیات ہے، شاعری ہے. تو اس اعتبار سے ان کی تطہیر ہوتی تھی، ان کی تربیت ہوتی تھی. ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ کہ یہ جو مباحثے کا ادارہ ختم ہوا ہے نا، اس نے بڑا نقصان عدم برداشت پیدا کیا معاشرے میں. اس وقت جو دیکھ رہے ہیں افراتفری جو ہے، بالکل. آپ تشریف لائے ہوں گے اسٹوڈیو، گاڑی میں اگر آئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بے ہنگم ٹریفک ہے، ایک خود غرضانہ ٹریفک ہے. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، بس آپ کو اپنا الو سیدھا کرنا ہے اور نکل جانا ہے جہاں آپ کو پارکنگ ملی. یعنی ہم نے تو یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ فارمیسی جو ہوتی ہیں، دواؤں کی دکانیں، اس کے پیچھے ڈبل پارک کر کے لوگ چلے جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے سوچے بغیر کہ شاید کوئی آدمی کوئی لائف سیونگ ڈرگ لینے کے لیے اس دکان میں گھسا ہوگا اور اب اسے گاڑی موڑ کے اور مریض کی طرف جانا ہوگا. تو یہ بے حس رویے کیوں ہو گئے؟ ایمبولینس آ رہی ہے، شور مچا رہی ہے، جگہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس طرح ہے. ایک جورسٹ نے ایک بہت عمدہ بات